जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इलियास तरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक को। आज हम बात करेंगे सहराए थर के अंदर मौजूद खूबसूरत इंतहाई हसीन परिंदे मोर के मरने की इतलात पर कि इन गर्मी के दिनों में मोर तेज़ी से मरने की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। कहते हैं कि एक मरतबा फिर ये रानी खेत की बीमारी सामने आना शुरू हो गई है। कारंजर और उसके करीब में मौजूद जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पर खूबसूरत किस्म की जंगली जीवत के मुख्तलिफ परिंदे जानवर मौजूद हैं। क्या वो महफूज हैं? और 2-3 दिन पहले जंगली जीवत यानी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जिन अफसरान और एहलकारों ने तकरीबन कोई 22-23 के करीब बासर उन लोगों के ऊपर FIR दाखिल की जिनकी नाजायज़ अलाटमेंट थी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो लीज़ेस थी वो गेम सेंचुरी के अंदर मौजूद थी। गेम सेंचुरी जो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध की तरफ से एक ममनुआ इलाका होता है, जहाँ पर शिकार नहीं किया जा सकता, जहाँ पर किसी किस्म की कोई ज़मीनी सतह को अखाड़ पछाड़ के वहाँ से उन वसाइल को ख़त्म नहीं किया जा सकता, कोई किसी किस्म की कोई सरगर्मी नहीं कर सकते। तो उस गेम सेंचुरी के अंदर मौजूद जो 62 लोगों के 28 मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ मौजूद थी, 20 मुख्तलिफ अलाटमेंट्स थी, उनको नोटिस भेजे गए और उसके बाद जो FIR दाखिल हुई उसका इनाम ये मिला है कि एक गेम ऑफिसर और 2 दीगर मुलाजमीन सस्पेंड हो गए हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने जो मरे हुए लोग थे उनके नाम भी FIR में क्यों शामिल किए। थर के अंदर स्मगलिंग जो हो रही है हिरणों की, वो क्यों हो रही है, रुक क्यों नहीं पा रही है, उसके पीछे कौन मुलव्वस है, इन बातों पर भी तफसीली आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल थर थाक को पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जो न्यूज़ नाजरीन जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो ये है कि सहराए थर के इंतहाई खूबसूरत और हसीन इलाके इस्लाम कोट के इर्द गिर्द जहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कूल माइंस का ज़ख़ीरा मौजूद है, उस इलाके के अंदर 40 से ज़ायद मोर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी और इस धूप शदीद किस्म की जो ये कठिन गर्मी है इसमें वो मर गए हैं। और ये मोरों के मरने का सिलसिला दोबारा से चल पड़ा है। थर के मुख्तलिफ दीगर इलाकों से भी खबरें हैं कि मोरों के मरने की ये शुरुआत हो गई है। गुज़िश्ता 2-3 सालों से कहते हैं कि मोरों में रानी खेत की बीमारी है। ये रानी खेत की बीमारी जो लाइव स्टॉक के हवाले से और इन परिंदों के हवाले से कहा जाता है कि जो मुर्गों के अंदर यानी जो मुर्गी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं वो उससे भी मिलती जुलती कोई बीमारी है और उसके नतीजे में ये मोर जो है वो थर के अंदर तड़प तड़प कर मरते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये रानी खेत की बीमारी है जो उनको मरने पर मजबूर कर रही है। 3-4 साल गुजर गए हैं, रानी खेत का कोई इसका हल नहीं हुआ है, सामने बात नहीं आई है कि इस बीमारी को कैसे ख़त्म किया जाए और इसके ख़ात्मे के लिए हुकूमती सतह पर कौन सी हिकमत जो है वो अपनाई जाए। कोई प्लानिंग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से इस किस्म की कोई रिसर्च, कोई स्टडी कोई सामने नहीं आई। थर के अंदर ये मोर अपनी तारीख, सकाफ़त और एक अपनी हिस्ट्री रखता है। मोरों के ऊपर थर के इंतहाई खूबसूरत हसीन व खूबसूरत लोकगीत मौजूद हैं, खूबसूरत व हसीन शायरी मौजूद है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो शायरी की सिनफ़ें हैं उनमें मोरों का तज़किरा मौजूद है। मोरों के नाम पर सिंधी अदब और लिटरेचर के अंदर बहुत सारे से किताब हैं कि जिनके नाम किताबों की वो इन मोरों पर रखी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से इसको बचाने के लिए और उसके महफूज करने के लिए कोई प्लानिंग होती हुई सामने नज़र नहीं आ रही और अब ये सवाल इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है कि क्या आने वाले मुस्तकबिल करीब में सहराए थर के अंदर जो खूबसूरती और हुस्न की अलामत है ये मोर वो नापीद हो जाएंगे, वो नायाब हो जाएंगे और वो देखने तक नहीं मिलेंगे लोगों को।
یہ مور جو تھر کے صحرائیت پر، تھر کی سفید ریت پر جب اپنا رقص کرتے ہیں تو اس رقص کے اندر دنیا کے بہت سارے لوگ مئو رقص ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ دنیا کے خوبصورت اور حسین رقص کا جو سبب ہے یہ مور، یہ ناپید ہو جائے گا؟ اس کو کس طرح سے محفوظ کیا جائے، بچایا جائے؟ اس کو فوری طور پر، اس معاملے پر فوری طور پر کوئی حکمت عملی، کوئی پلاننگ ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے صحرائے تھر کی تحصیل چھاچھروں کے کھاہوڑ، تردوس، کھیسر، ڈاہلی اور ننگر پارکر کے صحرائی علاقے اور بارڈر کے علاقے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیپلو ہے تحصیل، وہاں سے بھی کہتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر آئے دن روز 5، 10، 15، 20، 25 ہرن اور ان کی جوڑیاں وہ سمگلنگ ہو رہی ہے۔ ایک مخصوص قسم کے اور ایک مخصوص اسٹائل سے اس کے جو سمگلر ہیں، اس کے جو شکاری ہیں، وہ ان کے ٹھکانے ان کو دیکھے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ اس کو پکڑ کر کے اس کو ایک اپنے مخصوص انداز سے، پلاننگ سے، صحرائے تھر سے پورے سندھ کے اندر اور خاص طور پورے پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کہتے ہیں کہ ان ہرنوں کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ ایک جوڑی جس میں نر اور مادی موجود ہوتا ہے وہ 50 سے 1 لاکھ اور 1 لاکھ سے 2-2.5 لاکھ تک سمگلنگ کی جاتی ہے۔ یہاں پر اس غیر قانونی اور اس گھنوانی قسم کے دندے کے اندر، اس گورکھ دندے کے اندر مقامی کہتے ہیں کہ پولیس افسران، یہاں کے مقامی وائلڈ لائف کے جو ملازمین ہیں، وہ یہاں کے بااثر جو افراد ہیں، تھر کے جو پٹیل ہیں، وہ ملوث ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب مل کر کے اپنا اپنا حصہ رکھتے ہیں اور اس قسم کے خوبصورت و حسین جانور کی نسل کشی میں، اس کی قتل غارت میں ملوث ہیں۔ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھار جب ریڈ ہوتا ہے، کچھ ہرن پکڑے جاتے ہیں تو انہیں ایک قانونی چارہ جوئی پورا کر کے دوبارہ واپس اسی علاقے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، افسران چلے جاتے ہیں، وہ ہرن دوبارہ واپس ان بااثر شکاریوں کی جکڑ میں آ جاتے ہیں اور یہ سمگلنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو حکومت سندھ کو اس ہرنوں کی جو سمگلنگ ہے، اس کے بابت بھی کوئی پلاننگ کرنی چاہیے، ان شکاریوں کو شکنجے میں ڈالنا چاہیے، کوئی حکمت عملی بننی چاہیے۔ یقینی طور پر حکومت سندھ کو بھی اس معاملے پر نوٹس لینا پڑے گا۔ ہوا کیا ہے کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے گیم آفیسر جو ننگر پارکر تحصیل کے اندر تھے، اسد علی مری، انہوں نے گیم سینچری جو شاید راٹھی ہے، وہ راٹھی گیم سینچری جو پارکر کے علاقے کے اندر موجود ہے، یا جو گیم سینچری بڑی ہے جو حکومت نے ڈکلیئر کر دی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ یہاں پر کوئی شکار نہیں ہوتا، کوئی شعلہ جلایا نہیں جا سکتا، کوئی آگ جلائی نہیں جا سکتی، کوئی اس کے اندر زمین کی سطح کو چھیڑا نہیں جا سکتا، یہاں پر کنویں نہیں ڈالے جا سکتے، یہاں پر کوئی مٹی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ مگر ان تمام پابندیوں کو توڑ کر عرصہ دراز سے یہاں پر بااثر سیاستدان اور مختلف ٹھیکیدار، بیوروکریٹ، سرمایہ دار، جاگیردار وغیرہ مقامی پٹیل اور ان کی ملی بھگت سے اس گیم سینچری کے علاقے کے اندر 28 مختلف فیکٹریاں چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر گیم سینچری کے اندر 20 سے زائد مختلف غیر قانونی الاٹمنٹس موجود ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کے یہاں سے چائنا کلی کروڑوں اربوں روپے کی جو یہ معدنی وسیلہ ہے اس کو نکال کر کے بیچ دیا جاتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ٹل ٹوڈے آج تلک جاری ہے۔ تو ان کے خلاف نوٹسز جاری کیے گئے، آخرکار نوٹس کا کوئی جواب نہیں آیا، تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ایک FIR داخل کر دی جس میں 23 مختلف بااثر ٹھیکیداروں کو، فیکٹری مالکان کو، لیز ہولڈرز کو نامزد کر دیا گیا۔ آگے چل کے اس کا یہ بڑا صلہ اور انعام ان مقامی افسران کو یہ ملا ہے کہ وہ جو ایک گیم آفیسر تھا اسد مری، اس کے ساتھ اختر کمبار اور عثمان کمبار گیم واچر، اور انچارج جو تھا عثمان ننگر پارکر کا، ان تینوں کو سسپینڈ کر دیا ہے حکومت نے۔ یہ بڑا انعام، یہ بڑا تمغہ انہوں نے صرف اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے
کچھ مرے ہوئے لوگوں کے نام FIRs میں داخل کر دیے، جبکہ گیم سینچری کے اندر جو یہ کارروائی ہوئی ہے اس کے بابت وہاں کے جو گیم افسر ہیں، گیم وارڈن ہیں یا جو وائلڈ لائف کے ملازمین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے نوٹسز دیے تو انہی مرے ہوئے لوگوں کے مینیجرز نے وہ نوٹس ریکٹیفائی کیے، اس پر سائن کی اور اس کو قبول کیا، اون کیا کہ ہاں یہ لیز فلاں بااثر بندے کی ہے، اور آج وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یعنی اس کے مینیجر نے بھی انہیں مغالطے میں رکھا، دھوکے میں رکھا ملازمین کو، اور کہا کہ یہ یہاں پر موجود نہیں ہے، ہاں میں ان کا مینیجر ہوں، لے آئے نوٹس، میں اس پر سائن کرتا ہوں۔ لہٰذا ان مینیجرز نے ان نوٹسز پر سائن کیے، حاضر نہیں ہوئے، کوئی خاص جواب نہیں ملا، کوئی ریسپانس نہ ملا، تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے FIRs داخل کی۔ وائلڈ لائف ملازمین اور افسران کا یہ موقف ہے کہ ظاہر ہے ہم انہی کے نام FIRs میں ڈالنے پر مجبور ہوئے کہ جو لیزز ہیں، جو جن کی الاٹمنٹ غیر قانونی طریقے سے کی گئی ہے، وہ ان کے نام پر موجود ہے۔ اگر وہ مر گئے ہیں تو آج تلک ان کے نام سے وہ لیز کیوں چل رہی ہے؟ وہ لیز ان کے نام سے چلتی ہے، اور ان کے باقی بچے ہوئے جو لوگ ہیں، جو باقی بچے ہوئے خاندان کے افراد ہیں، وہ اس کو اون کر رہے ہیں، اور ایک پورا بزنس چل رہا ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کی ایک پراپرٹی ہے جو گورنمنٹ کی ہے، وہ یہاں سے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے نکل رہی ہے، اور ہمیں یہ انعام دے دیا گیا کہ ان کے نام کیوں شامل کیے، اور یو آر سسپینڈ ٹل فردر آرڈر۔ تو بہرحال ایک یہ موقف ہے جو سامنے آیا ہے، موقف ان کا بھی سامنے آنا چاہیے کہ جن کے بابت FIRs داخل ہوئی ہے۔ اس میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے منسٹر کو یقینی طور پر کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا، کوئی متحرک کردار ادا کرنا پڑے گا، جبکہ ڈویژنل جو انچارج ہیں میر اعجاز احمد تالپور، انہوں نے جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے تینوں جو وائلڈ لائف کے ملازمین ہیں ان کو سسپینڈ کیا ہے۔ یہ سسپینشن آرڈر آگے چل کے اس کے اوپر کیا انکوائری، کیا فائن ہوگی، یہ الگ بات ہے، مگر سب سے بڑی بات سوچنے کی یہ ہے کہ اب جب کارونجر کے اندر موجود اربوں خربوں روپے کی، کہتے ہیں کہ 26,000 ٹن کی گرینائٹ اور چائنا کلی موجود ہے، اور دیگر قدرتی معدنیات وسائل موجود ہیں، ان کو کمرشلائز کرنے کے لیے ان خوبصورت رنگین پتھروں کو یہاں سے کاٹ کوٹ کے نکال کر کے کمرشل بیس پر دنیا کے اندر اس کو باہر لے آنے کے لیے ایک گورنمنٹ حکومت سندھ پلاننگ کرنے جا رہی ہے۔ اس ایشو پر بھی ایک بڑی کرائے ہوئی ہے، بڑا احتجاج رجسٹ ہوا ہے، اور مقامی باشندوں نے، ادیبوں، دانشوروں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی کارونجر کا جو ہے وہ اس کا کٹنا، اس کا بکھرنا ہمیں منظور نہیں، ہمیں قبول نہیں۔ تو حکومت نے کیا پلاننگ کی ہے، مگر اس وقت صورتحال انتہائی خراب ہے۔ صحرائے تھر کے اندر جنگلی جیوت محفوظ نہیں ہے، وائلڈ لائف محفوظ نہیں ہے، نیچرل ریسورسز محفوظ نہیں ہیں، یہاں پر مور پرندے بیماری کی وجہ سے ہر آئے دن مرتے رہتے ہیں، کوئی پلاننگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت سندھ فوری طور پر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، مائنس اینڈ منرلس ڈپارٹمنٹ کو متحرک کرے، ایک ٹیمیں بننی چاہیے، ایک مکمل طور پر انویسٹیگیشن اور ڈیٹا فگرز کے ساتھ ایک نیا ڈرافٹ سامنے آنا چاہیے کہ ان نیچرل ریسورسز کو، اس جو نایاب قسم کی وائلڈ لائف ہے، یعنی جو نایاب قسم کے جنگلی جانور ہیں، ناپید ہوتے جا رہے ہیں، ان کی سمگلنگ کو کیسے روکا جائے، ہرنوں کے قتل عام کو کیسے روکا جائے، موروں کے مرنے کا سلسلہ کیسے بند کروایا جائے، کون سی یہ بیماری ہے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کی ویکسینیشن کس طرح سے ہونی چاہیے۔ ان تمام معاملات پر آنے والے وقت میں پلاننگ کی اور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔